अस्सलाम वालेकुम। सैयद अली मुज़फ़्फ़र आपसे मुख़ातिब है कराची ऑफ़िस से। और आज आपको मैं मोटिवेशनल कह लीजिए, एथिकल अखलाकियत के लिहाज से एक लेक्चर देना चाहता हूँ। और वो लेक्चर थोड़ा-सा आईटी से हटकर है, अकाउंट से हटकर है, क्योंकि मैं अपने तजुर्बात और मुशाहिदात जो मैंने दुनिया से सीखे हैं अपनी तमाम ज़िंदगी में और किताबों से मुताले से पढ़े हैं, मैं चाहता हूँ कि आपसे मैं शेयर करूँ। उस सिलसिले में आज का टॉपिक है और बहुत इम्पोर्टेंट है, एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन। हर अमल का रद्द अमल होता है। और चूंकि हम जिस मुआशरे में रहते हैं, मैं इसको तफसील से थोड़ा बयान करना चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ शरीक हों और शरीक गुफ्तगू हो के हम इसको तफसील से मज़ीद सीखते हैं। आज मेरे पास जो टॉपिक है उस पर हम बात करते हैं कि एवरी एक्शन हैज़ ए रिएक्शन। तो वेलकम टू इन माइक्रोसॉफ्ट ऑप्शन फर्स्ट। तो जो टॉपिक है वो मैंने बहुत सोच समझ के रखा है, क्योंकि मैं जब अपने माशरे में देखता हूँ अतराफ़ में बहुत कुछ, तो मैं देखता हूँ कि बदनज़मी बहुत है, मसाइल बहुत हैं, यकीनन फाइनेंशियली मसाइल भी हैं, पॉलिटिकल भी हैं और बहुत मुख्तलिफ नौइयत के हैं, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी का कोई एक पहलू नहीं है जिस पर मैं अभी बात कर सकूँ। लेकिन अभी मेरा फ़ोकस इंसानी अमल और रद्द अमल पर है, और इस पर मैंने अपनी पोइट्री में भी लिखा है। और मैं चाहता हूँ कि आपसे कुछ शेयर एक अलग अंदाज में, एक एनालिटिकल टूल्स के तौर पे आपको समझाऊँ, एनालिसिस करके कि ऐसा होता क्यों है। ये जो मैंने लिखा है, एवरी एक्शन हैज़ ए रिएक्शन, बेसिकली तो ये न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। उसने तो एक मादा परस्ती के हवाले से हमें ये समझाने की कोशिश की है, और हमने ये अपने इंटर में, मैट्रिक में, फर्स्ट ईयर आगे पढ़ते रहे और पढ़ते रहे, और हकीकत भी है। उसने बहुत ज़बरदस्त चीज़ कैलकुलेट की और हमें बताया कि रूल क्या है। मैं उस रूल को बता के आपको ज़िंदगी में अप्लाई करना बताना चाहता हूँ। फॉर एवरी एक्शन there is an equal and opposite reaction. The statement means that in every interaction, there is a pair of forces acting on the two interacting objects. The size of the forces on the first object equal to the size of the force on the second object. Equal in magnitude, but opposite in direction. ये बात मैं बहुत इंपॉर्टेंट कहूँगा, और न्यूटन ने तो सिर्फ ये बात मादा मटेरियल के लिए कही, लेकिन हम जिस दीन से ताल्लुक़ रखते हैं, इसने हमें बहुत समझाया है। यकीनन न्यूटन ने कमाल दिखाया है कि उसने न सिर्फ वो फैक्टर मालूम किए जिसकी वजह से अमल और रद्द-अमल होता है, बल्कि उसने वो इक्वेशन भी बताई, और जो आज तक हमारी ज़मान व मका की दुनिया में, टाइम एंड स्पेस की दुनिया में फिज़िक्स की क़वानीन पे बुनियाद है। मैं चाहता हूँ इसको ज़रा एक्सप्लेन करूँ एक नए अंदाज से। मिसाल के तौर पे ये जो इस वक्त आपके सामने मैं लिख रहा हूँ, समझाना चाहता हूँ इसको। यहाँ साफ क्लियर नज़र आ रहा है कि अगर हम उंगली का फोर्स दीवार पे लगाते हैं, तो दीवार भी उतनी ही फोर्स हम पे लगा रही होती है, वरना अदरवाइज ये धंस जाती। और हमारी कुव्वत जितनी हम लगा रहे हैं मिकदार, उतनी ही वो लगा रहे हैं, लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट है। बिल्कुल ये ऐसे ही है जैसे जब हम बॉल किसी दीवार पे मारते हैं, तो वो जिस दीवार से टकरा के आती है, तो उसी कुव्वत से वापस आती है जिस कुव्वत से आप फेंक रहे होते हैं, मगर सिमत मुखालिफ होती है और ज़ाविया वही होता है। ज़िंदगी में हम भी ऐसे कुछ काम कर रहे होते हैं जिनको मैं समझाना चाह रहा हूँ। हमारे सलूक, हमारे रवैये, हमारे बर्ताव हमारे ज़िंदगी को बनाते हैं, हमारे किरदार को बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। तो आज मैं इन पे बात करना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में जैसे हम बहुत कुछ कर रहे होते हैं, अप्लाई कर रहे होते हैं, उसका रिएक्शन आ रहा होता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि बॉल का आता है या आम कुव्वत का आता है। लेकिन जब बिहेवियर, ट्रीटमेंट्स और हमारी ड्रिलिंग जो है, इसमें क्या चीज़ों का ताल्लुक है वो बताना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो उसमें जो सबसे पहला रोल आता है वो जिस्म का आता है, जो न्यूटन ने कंट्रोल किया। लेकिन चूँकि हम जिस दिन से ताल्लुक रखते हैं, जिस्म तो एक अंसर है, एक समझ लें अंसर कह लीजिए आप, मरकब ही है, लेकिन कुल टोटल जिस्म ही सब कुछ नहीं है। जिस्म खुद एक इंसान का हिस्सा है। एक्चुअली इंसान एक मुरक्कब है। हमारा फोकस इंसान होना चाहिए। हम जिसमें बहुत डिटेल में फिर कभी बात करेंगे, जैसे कि बहुत अरसे पहले अरस्तू ने बताया कि इंसान का जिस्म जो है वो अनासर अरबा से मिलके बना है।
آگ، ہوا، پانی اور مٹی. لیکن ہم جب تحقیق کی بات کرتے ہیں اور دینی لحاظ سے بات کرتے ہیں تو جسم کے ساتھ ساتھ دوسری چیز روح بھی شامل ہوتی ہے. تو جہاں جسم کے تقاضے ہیں، جسم کے ایکشنز ہیں، وہاں روح بھی اس میں شامل ہے. تو جسمانی تقاضے ہیں، روحانی تقاضے ہیں، جسمانی بیماریاں ہیں، روحانی بیماریاں ہیں. تو جسم تو آلات کا نام ہے، جسم تو آلات کا نام ہے، پارٹ آف باڈی کا نام ہے. آنکھ دیکھ سکتی ہے، ہاتھ پکڑ سکتے ہیں، آنکھیں دیکھ سکتی ہیں، زبان بولتی ہے، کان سنتے ہیں، ناک سونگھتی ہے. لیکن یہ اپنے اپنے پارٹ آف باڈی میں اپنا اپنا کام کر رہے ہیں. لیکن ان کاموں کو، ان پارٹ آف باڈی میں کو انرجی چاہیے، اور وہ انرجی روح پرووائڈ کرتی ہے. جب روح ان میں آ جاتی ہے تو یہ اس قابل ہوتے ہیں کہ موو کر سکیں. اور اس کے اوپر ہم تفصیلی کسی اور دن بات کریں گے، لیکن میں سمجھانا کچھ اور چاہ رہا تھا، لیکن یہ بتانا بہت ضروری ہے. اب جسم اور روح چونکہ ایک دوسرے کے بالکل تقاضوں کے لحاظ سے، خواص پراپرٹیز کے لحاظ سے دیکھیں، خصوصیات کے لحاظ سے، تو بہت مختلف ہیں. ایک نظر آتا ہے، ایک نظر نہیں آتا، ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے. بہت ساری اور بھی باتیں کریں گے انشاءاللہ نیکسٹ اس میں. تو ان دونوں کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ نے ایک چیز اور ہمیں رکھی ہے، اور وہ ہے نفس. نفس نے ان دونوں کو مخالف سمت کو ایک جگہ پہ جوڑ کے رکھا ہوا ہے، اور جب تک نفس نے ان کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے تب تک انسان زندہ ہے. اس لیے موت جب آتی ہے تو وہ نہ جسم کو آتی ہے نہ روح کو آتی ہے. جسم کو فنا ہے اور روح کو بقا ہے، موت صرف نفس کو آتی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. لہٰذا جب نفس کو موت آتی ہے تو جسم کا روح سے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے اور وہ الگ الگ ہو جاتے ہیں اور دوبارہ واپس ملتے ہیں. اس میں ڈیٹیل میں کسی اور وقت اس پہ بات کرنا چاہوں گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک تیسری چوتھی چیز بھی ہے جو عقل ہے، جو ہمیں استعمال کرنے کو دیتی ہے موقع. تو جسمانی خواہشات، روحانی خواہشات، نفسانی خواہشات، اور عقل ان کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہے. جسم کے بھی تقاضے ہیں، روح کے بھی تقاضے ہیں، نفس کے بھی تقاضے ہیں. ان سب میں طاقتیں موجود ہیں، ان سب کی قوتیں ہیں اور مختلف حالتیں ہیں. خاص طور پہ نفس کی مختلف قوتیں بھی ہیں اور حالتیں بھی ہیں. تو میں انشاءاللہ کسی دن اس پہ کبھی ضرور بات کروں گا، لیکن اس وقت میرا ذہن میں بات رد عمل کی ہے تو میں اس پہ فوکس کرنا چاہتا ہوں. جو ہمارے ایکشنز ہوتے ہیں، ان ایکشنز کے کا کوئی اظہار چاہیے ہوتا ہے. جب تک ہم اپنے ایموشنز کو، جذبات کو، احساسات کو اظہار نہ کریں ہمیں سکون نہیں ملتا. تو چاہے وہ جسمانی ذکر ہو، روحانی ہو، نفساتی ہو، عقل سے ہو، اظہار کے لیے ہمیں اپنی پارٹ آف باڈی کو ایکشن میں لانا پڑتا ہے. تو اس کے لیے ہم ایکسپریشن کا ساتھ لیتے ہیں. اب ایکسپریشن دو طرح کے ہو سکتے ہیں جب ہم ظاہر کرتے ہیں. یا تو وہ نیگیٹو ہوتے ہیں، اور اگر وہ نیگیٹو ہیں تو اس میں ہمارے پاس جو چیزیں شامل ہوتی ہیں وہ غم ہے، غصہ ہے، رنج ہے، نفرت ہے، کینہ ہے، حسد ہے، انتقام ہے، عداوت، غیبت، ناکامی، حوصلہ شکنی وغیرہ. تو جب ہم نیگیٹو اپروچ سے کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو یہ چیزیں کریٹ ہوتی ہیں اور اظہار بھی ان سے ہوتا ہے. اب یہ اور بات ہے کہ غم اور غصہ یہ اظہار کوئی کیسے کرتا ہے اور کوئی کیسے کرتا ہے، کیونکہ ہر شخص کا اللہ نے الگ الگ. کس دن میں اس پہ تفصیل سے بات کروں گا، چاہوں گا کہ آپ سے بات کی جائے اس موضوع پہ بھی، تو سمجھانے کے پوائنٹ آف ویو سے. تو یہ بہت سمجھنے والی چیزیں ہیں. تو اظہار کرتے وقت انسان غم و غصے میں اتنا پاگل ہو جاتا ہے کہ غلطیوں پر غلطی کرتا چلا جاتا ہے، اور حرام حلال میں تمیز بھی ختم ہو جاتی ہے. حتیٰ کہ نفرت، انتقام اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ قتل و غارت تک پہنچ جاتا ہے. حسد، انتقام میں انسان اتنا آگے ہو جاتا ہے جس میں وہ کچھ دیکھتا نہیں ہے. ناکامی اور حوصلہ شکنی انسان کو خودکشی پہ مجبور کر دیتی ہے. تو یہ وہ برتاؤ اور سلوک ہے جن سے ہم پہچانے جاتے ہیں. اسی طریقے سے اگر ہم پازیٹیو کی بات کریں تو پازیٹیو بھی کوئی نہ کوئی چیز ہمارے پاس آتی ہے. ان میں سب سے اہم جو چیز ہے، جو پازیٹیو رویہ ہیں، سلوک ہیں، ان کے اندر جو ہمیں سکون ملتا ہے، محبت ہے، خوشی ہے، کامیابی ہے، فخر ہے، تسکین ہے، اطمینان ہے، تعاون ہے، حوصلہ ہے، حوصلہ افزائی ہے، ملنساری ہے، خود اعتمادی وغیرہ ہے. یہ تمام باتیں میں آپ کو صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو اندازہ ہو کہ ہم کس قدر زیادہ آرام سے ہم اس سارے ٹاپک کو سمجھ سکتے ہیں کہ جو کچھ ہم کرتے ہیں یقیناً ان کا رد عمل ہمارے سامنے آتا ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ سے وہ کام کریں جو ہمیں والدین کہتے ہیں. اس وقت ہمیں برا لگتا جب ہم چھوٹے تھے، ہم سے کہا جاتا تھے بیٹا جھوٹ نہیں بولو، غیبت مت کرو، چوری چکاری مت کرو، لالچ مت کرو. تو اس وقت ہمیں سمجھ میں نہیں آتی تھی. آج ہم اس مقام پہ پہنچے تو آج ہمیں اندازہ ہوا پریکٹیکلی طور پہ کر کے کہ یہ کس قدر ضروری تھے، اور ہم اب اپنے بچوں کو سمجھا رہے ہیں.
تو یہ میں چونکہ کوئی چیز کو سمجھانے کے لیے انالیسس کرنا پڑتا ہے، تو میں نے جان بوجھ کے یہ ایک کچھ ڈائیگرام اور کچھ پریکٹیکلی طور پہ ان کے ٹکڑے کیے، ان کو سمجھانے کے لیے آپ کو امید ہے کہ آپ کو یہ میری چھوٹی سی کاوش سمجھ میں آئی ہوگی. لہٰذا ذہن میں رکھیں، جو آپ دیں گے وہی آپ لیں گے. آپ آسانیاں پیدا کریں گے، آپ کو بھی آسانی ملے گی. آپ دوسروں کے لیے راستے کھولیں گے، خدا آپ کے لیے راستے کھولے گا. نیوٹن کے قانون کے مطابق تو وہ قوت اپوزٹ سمت میں ہوتی ہے لیکن مقدار برابر ہوتی ہے، لیکن قدرت کی طرف سے ایسا نہیں ہوتا. آپ کو نہیں اندازہ ہے کہ آپ کسی کو خوشی دیں گے تو آپ کو کس سے کئی گنا خوشی ملے گی. کسی کے ساتھ کامیابی میں ساتھ دیں گے، تعاون کریں گے، حوصلہ افزائی کریں گے، تو آپ کو کیا ملے گا؟ اس کی مقدار سیم نہیں ہو سکتی. ہاں اپوزٹ ضرور ہوگی، آپ کے لیے ہوگی. تو جو آپ پھینکیں گے وہی آپ کو ملے گا. اب آپ طے کر لیجئے کہ آپ نے دنیا کو دینا کیا ہے. یہ اور بات ہے، جسمانی چیز ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے کیونکہ ہمارے حواس خمسہ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو ہم اس کو جج کر لیتے ہیں، میجر کر لیتے ہیں، پیمانے میں ناپ لیتے ہیں. لیکن یہ سلوک، رویے، برتاؤ اور لوگوں کا ریئیکشن ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا. قدرت نے ایک نظام بنایا ہے غیب کا کہ ہمیں نہیں معلوم کہ اگلے دن کیا ہونے والا ہے یا اگلے لمحے کیا ہونے والا ہے. لیکن ہمیں جیسے پڑھایا گیا ہے، اگر ہم اس کا خیال رکھیں اور مثبت رویوں سے چلیں تو یقیناً جب اپلائی میں آپ کو مثبت ہی ملے گا. لہٰذا میں یہ کہوں گا ضرور اگلے اسٹیپس میں کہ جو آپ دیں گے وہی آپ کو ملے گا. تو کوشش کیجئے ہمیشہ آپ وہ چیز دیجئے جس سے آپ کو فائدہ ہو، آپ کے معاشرے کو فائدہ ہو. اور یہ ذہن میں رکھیں، کوئی بھی چیز قدرتی طور پہ جب آپ کو ملتی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے کوئی نہ کوئی نعمت ہوتی ہے. لہٰذا اپنے والدین کے، اپنے ٹیچرز کے، یا جو لوگ آپ کو گائیڈ کر رہے ہیں ان کو دعا دیجیے اور دعا لیجیے. اسی طریقے سے خدمت کیجیے، خدمت آپ کو ضرور ملے گی. عزت، شہرت، دولت اور دنیا کی ہر خوبی، ہر نعمت آپ کو ملے گی، بشرط یہ کہ آپ دینا جانتے ہو. کیونکہ جو ہاتھ دیتا ہے، اور کبھی توقع مت کریں کسی سے کہ وہ آپ کو اس کے بدلے میں کیا دے گا. آپ اپنا کام کر جائیے اور دیکھیں پھر کیا ہوتا ہے. اور تھوڑا وقت کا انتظار بھی کیجیے. اس میں بہت ساری زندگی کے پہلو آ جاتے ہیں لیکن میں ابھی سب پہ بات نہیں کرنا چاہ رہا. انشاءاللہ اگر زندگی بخیر تو یہ ایک موٹیویشنل میرا لیکچر تھا اس حوالے سے کہ آپ اچھا کیجیے، آپ کے ساتھ اچھا ہوگا. یعنی میں ایک شعر پڑھ دیتا ہوں کہ ہیں دنیا میں لوگ اچھے آتے ہیں کام جو دوسروں کے ہیں دنیا میں لوگ اچھے وہی جو آتے ہیں کام دوسروں کے. یہ آپ ذہن میں رکھیے. سچے لفظوں کی مہک پھیلائی ہے جس جگہ بھی رہی ہے جہاں بھی جائیے. سچے لفظوں کی مہک پھیلائی ہے جس جگہ بھی رہی ہے جہاں بھی جائیے. لوگ تو صدیوں کو اپنا کر گئے، لوگ تو صدیوں کو اپنا کر گئے، کوئی لمحہ آپ بھی اپنائیے. اب مجھے اجازت دیجیے سعید علی مظفر سے، اور امید ہے کہ ایک چھوٹی سی کاوش آپ کو پسند آئے گی. انشاءاللہ زندگی بخیر، پھر ملاقات ہوتی ہے اگلے ٹاپک پر ایک نئے وقت کے ساتھ. سعید علی مظفر، کراچی. اللہ حافظ.